अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पीडीएम की सरबराह का इजलास था इस्लामाबाद में और हम तवक्को ये कर रहे थे कि शायद आइंदा का जो लाहे अमल है वो आज बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। ज़राए के हवाले से कल भी ये खबरें चलती रहीं और आज दिन में भी चलती रहीं कि हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि पीडीएम का मुश्तरका लाहे अमल आइंदा का क्या होगा। कि पहले कुछ दिनों पहले तक हमें इतलात ये थी कि महंगाई के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च होगा और वो एक भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च होगा जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। आज हमें यह पता चला कि जी तमाम चीजें 6 दिसंबर तक मौखर कर दी गई हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो पीडीएम में जमातें हैं वो अपने जो भी उनके फोरम्स हैं वहां पर आइंदा का लाहे अमल तय करके जो वो करना चाहते हैं तमाम चीजें हतमी शक्ल में लेकर आएं और 6 दिसंबर को फिर हम एक भरपूर लाहे अमल तैयार करेंगे और अनाउंस करेंगे, बाकायदा अनाउंस कर देंगे 6 दिसंबर को कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, जिसमें यकीनन आज सारा दिन ये खबरें आती रहीं कि जी इस्तीफों का भी जिक्र हुआ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो मीडिया से उन्होंने की उसमें उन्होंने इस बात का अंदिया नहीं दिया। फिर हम ये भी देखते रहे कि जो ऑडियो लीक्स आई या जो स्टेटमेंट ऑन ओथ आई एक राना शमीम साहब की, ऑनरेबल जज की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के खिलाफ, और उसके बाद फिर ऑडियो जो लीक हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की, उस हवाले से ये इतलात आ रही थी कि जनाब पीडीएम में एक मुशावरती इजलास हुआ कि कौन कौन से लोग जो हैं इसका तरीकाकार तय करेंगे कि इनको इन मामलात को अदालत में चैलेंज किया जाए और अदालत में लेके जाया जाए, उस हवाले से भी नहीं बताया। फिर ईवीएम और जो 33-35 कानून पास किए गए उसकी मजम्मत तो की, उनको मुस्तरद तो किया, लेकिन उसके हवाले से भी यही इतलात आ रही थी कि जी एक बाकायदा कानूनी लाहे अमल तैयार किया जाएगा, कानून के तहत अदालतों में इस कानून साजी को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन उसका भी आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का नहीं बताया, ना इस्तीफों का, ना ये जो लीक्स आई हैं इस हवाले से फ्यूचर का लाए अमल, लेकिन इनको मुस्तरद किया और कंडेम जरूर किया। इस पर भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि कंसेंसस पैदा नहीं हो पाता है पीडीएम में, या फिर एक हमारी इतलात ये भी है कि अभी भी कुछ कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के धारे में वापस लाया जाए ताकि जो भी लाया अमल तय किया जाएगा, आइंदा जो भी किया जाएगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी भरपूर शिरकत हो। अब पीपल्स पार्टी को फैसला करना है कि क्या वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे दोबारा इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो फैसला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो यही था कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका ऑपोजिशन का जो भी तरीका होगा, जो भी वो डिसाइड करेगी वो उसका हिस्सा होगी, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर का पीडीएम के साथ अभी तक उनका कोई इस तरह का लाया अमल नहीं सामने आया था कि वो इनका साथ देंगे या नहीं देंगे। तो शायद 6 दिसंबर तक मौखर करने की एक वजह यह भी है, जो हमारे जराए ने भी बताया है, कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से पीडीएम के फोरम पर साथ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि भरपूर एहतजाज किया जा सके गवर्नमेंट के खिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी बताया कि जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई, तो उन्होंने कहा भाई महंगाई का हल तो सिर्फ एक ही है कि इस नाअहल हुकूमत को घर भेजा जाए तो तब महंगाई का खात्मा हो सकता है। इनसाइड डिटेल्स मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं आपको हम अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जमशेद खान की तरफ चले, इनसाइड डिटेल्स लें। आज फवाद चौधरी साहब ने भी बातें की खासतौर पर लीक्स के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से टुकड़े टुकड़े जोड़कर जो है वो ऑडियो लीक्स ला रही है और क्या उनका तरीकाकार है, लेकिन जो असल केस है उसमें वो कुछ भी अपने जो चीजें उन्होंने देनी है, प्रोवाइड करनी है, जो मनी ट्रेल देना है वो नहीं देते, लेकिन इस चीज पर वो लगे हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मीडिया से आज बात की और उनका भी ये था कि सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ का तलबगार हूं। किस हवाले से? ये जो स्टेटमेंट ऑन ओथ आई है राना शमीम साहब की, साबिक जज की अगेंस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब, और जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ का तलबगार हूं, कि इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। पहले जमशेद खान साहब की तरफ चलते हैं, जरा इनसाइड ले लें पीडीएम के इजलास की।
जमशेद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमशेद खान, क्या हुआ? आप सारा दिन रिपोर्ट करते रहे पीडीएम के हवाले से, तो क्या अंदरूनी कहानी क्या है? पहले हम सुनते रहे लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद इस्तीफों को भी साथ नहीं किया गया, वो भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पता चला। तो इनसाइड जरा डिटेल्स दें कि अंदर के मामलात हैं क्या? पीडीएम का पहले स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो था वो गुज़िश्ता रोज बुलाया गया था, जिसकी सदारत शाहिद खान अब्बासी ने की थी, और उसमें ये दावा किया गया था कि आज जो एजेंडा तैयार किया गया स्टीयरिंग कमेटी ने, वो सरबराही इजलास यानी कि आज जो होने वाले सरबराही इजलास पीडीएम में उसमें पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी दी जाएगी। उसमें मुख्तलिफ अमूर को जरा बहस लाया गया था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के इजलास के बाद कुछ ऐसे मुतजाद बयानात दिए जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि वो शशोपंच का शिकार हुए। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक है, उस हवाले से मौलाना फजल रहमान का भी कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए वो खुद काम करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का कहना था कि यहाँ पे मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी की गई है वो आइन को बाईपास करके की गई है, और इस हवाले से इनकी ये मुतजाद स्टेटमेंट सामने आ गई कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हम देंगे, दूसरी तरफ जब हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की गई कि वो यहाँ पर ओवरसीज को वोट देने का जो यहाँ पर जो है वो हक दिया जाए, तो उसको कंडेम तो नहीं कर सके खुले अल्फाज में, लेकिन साथ साथ में खुद उन्होंने अपनी पेशकश की कि वो भी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई, तो न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि कहा गया कि हम इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर उनको उनके परसू भी करेंगे और इस हवाले से बात भी करेंगे। वो उनका तो कहना था कि मतलब पूरे पाकिस्तान में इसको उजागर करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे, फर्दर एक्सपोज करेंगे, जहां पे वो इसको मुस्तरद भी इसको कंडेम कर रहे हैं। और फिर जो उन्होंने बात की कि अपने ही घर से जो शहादत आ रहे हैं, जो शहादतें आ रही हैं, उन पे वो बहुत दुखी भी थे। जमशेद, इस्तीफों वाली बात कहां पे हुई थी? जी, इस्तीफों की बात हुई। इस्तीफों की बात जो थी यहाँ पर सिर्फ तजवीज दी गई, और यही बात है कि पीडीएम के आज के सरबराही इजलास में फिर एक सनसनी पैदा करने के लिए स्टेटमेंट दी गई कि पीडीएम का अगला सरबराही इजलास जो है वो 6 दिसंबर को होगा, और फरवरी और मार्च में लॉन्ग मार्च के हवाले से और इस्तीफों से मुतालिक जो है अमूर को दोबारा ज़ेर बहस लाया जाएगा, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि आज के इजलास में इनका इत्तेफाक नहीं हो सका, ना इस्तीफों के मामले पर हो सका, ना लॉन्ग मार्च पे हो सका, ना महंगाई के हवाले से किसी किस्म के एहतजाज के हवाले से हुआ। और उन्होंने चंद दिन मजीद का टाइम लेके यानी कि 6 दिसंबर का इन्होंने दोबारा ऐलान कर दिया कि तमाम जो यहाँ पर जो इसमें शामिल पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जमात के साथ जो है दोबारा यहाँ पर मुशावरत करेंगी, और उसके बाद 6 दिसंबर को दोबारा इजलास बुलाया जाएगा, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि आज के इजलास में पीडीएम किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी, ना सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से बल्कि यहाँ पर जो इस्तीफों का जो मामला था उस हवाले से भी वो कुछ नहीं कर सके। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मजम्मत तो की गई, लेकिन रिलीफ का फार्मूला वो नहीं बता सके कि अवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाएगा। यहाँ पर सियासत ही एक सियासी बयान के तौर पर मजम्मत का सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल जो है वो किया गया। जमशेद, कुछ कहा जा सकता है कि पीडीएम अभी भी किसी तरफ देख रही है कि शायद उनको कहीं से थपकी मिल जाए, तो वो फिर मतलब जो इतने गैप्स आ रहे हैं, हम पिछले साल दिसंबर से सुन रहे हैं कि इस्तीफों का मामला, फिर सेनेट इलेक्शंस और पता नहीं क्या क्या जो चीजें चलती रही, तो क्या कुछ ऐसी भी हैं इतलात? यहाँ पर कुछ ऐसी इतलात हैं कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो राब्ते जो है वो जारी है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन से जो है यहाँ के मामलात को देख रहे हैं, और मौलाना साहब भी वक्तन फवक्तन ना सिर्फ उनके साथ राब्ते में होते हैं बल्कि इसमें मरियम नवाज का भी एक अहम किरदार जो है वो सामने नजर आता है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है नून लीग की वो क्या चाहती है, और मियां नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली जमशेद, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। एक तो मेरे जराए ने बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी दोबारा राब्ते की कोशिश की जा रही है कि वो पीडीएम के फोरम में वापस शामिल हो जाएं, और दूसरी जानिब जो भी ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं शायद ये इसी वजह से हैं कि पीएमएलएन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कोई
ایک مشترکہ لائے عمل، کیونکہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این کے ہیں اور دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں وہ بھی پی ایم ایل این کی ہے. بہت بہت شکریہ جمشید خان آپ کے وقت کا. ناظرین میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں. مجھے جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے وقت کا. تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر لیڈر ہیں پاکستان، ینگ لیڈر اینڈ منسٹر فار پاکستان پیپلز پارٹی، صوبائی اسمبلی میں، سندھ حکومت میں وزیر ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب اگر اجازت دیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک گفتگو آپ کو آج جو میڈیا سے انہوں نے کی وہ آپ ذرا سن لیں تو اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا. اپنے گھر کی گواہیوں کے حوالے سے جو عدالتی معاملات سامنے آئے ہیں وہ ذرا یہ سن لیں تو اس پر پھر کمنٹ کر دیجئے گا. اپنے گھر کی گواہیاں، اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں، ان کی آزادی اور خود مختاری پر جو سوالات اٹھے ہیں، ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا. یہ اعتماد انہوں نے اپنی کردار کی بنیاد پر بحال کرنا ہوگا. اب بہت مشکل ہو گیا ہے. جو سازشیں ماضی میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آشکارا ہوئی ہیں، چاہے اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو یا ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ یا دوسری جماعتوں کے دوسرے رہنماؤں کے حوالے سے ہو، یہ ملک کے خلاف سازش. جی فردوس شمیم نقوی صاحب آپ نے بات سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ایک دکھ کی بات ہے، دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا وقار جو ہے وہ خود بحال کریں اور عوام کا بھی اعتماد اس پر بحال کریں. اور پھر انہوں نے ان فیصلوں کی بھی بات کی. پہلے تو صرف میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا اور دیگر جو سیاسی لیڈرز کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں ان کے وجہ سے جو ہے وہ سازشیں سامنے آئی ہیں کہ سازشیں ہوتی رہی ہیں. کیا کہتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب؟ جی میرے خیال سے مولانا صاحب کے اوپر جو ہے وہ عمر جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ان کی باتوں میں اب سینس کم رہتا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے علاوہ اور کون سا ان کی پارٹی میں کون وزیر اعظم بنا، کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد اب وہ ذکر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کا. ان کا نام تھا یوسف رضا گیلانی صاحب گیلانی، اور ان کو کس لیے ہٹایا گیا تھا؟ انہوں نے خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا. خط کس مسئلے پہ لکھ رہا تھا؟ کوٹیکرا کے کیس پہ. کوٹیکرا کیس کیا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں بیان بھی کر سکتا ہوں، جس میں شہباز شریف سزائیں دلوانے کی کوشش کر رہے تھے جسٹس قیوم کو فون کر کے. جس میں شہباز شریف صاحب نے بالکل پورا کیس ہی انہی کا کیا ہوا تھا، تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. صحیح. تو اب جو ہے آپ بتائیے کہ اس سینس کا. پھر دوسری چیز، اگر ایک ریشنل لیڈر ہوتے اور ذرا بدھواری کا ثبوت دیتے اور اگر ان کو تھوڑی سی بھی فرصت ہوئی ہوتی سوشل میڈیا اور ٹی وی دیکھنے کی، تو جو بات آپ نے پروگرام کے آغاز میں کی کہ ان کی یہ تقاریر کے حصے ہیں جو ماضی میں ہوئے، وہ الفاظ وہاں سے لگتے ٹوٹے لیے گئے ہیں. اب پتہ نہیں انہیں ٹوٹے دیکھنے کی عادت ہے یا ٹوٹے سننے کی عادت ہے، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ تو پی ایم ایل این کی ایکچولی سازش لگ رہی ہے. فواد چوہدری صاحب نے ایک واضح طور پر کہا کہ جو بات کہہ رہا ہوں جی کہ ایک نیشنل لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی بیچ کا لیتا اسٹینس کہ جی اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے، اگر جو بھی پارٹی گلٹی ہے اس کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے. یہ پاکستان کی بلند ترین انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے تقدس کا خیال سب کو رکھنا چاہیے. اگر اس چیف جسٹس صاحب نے اس کو پامال کیا ہے تو بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر گلگت بلتستان والے جج صاحب نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو ان کو بھی ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی نہ دے سکے. پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ پی ایم ایل این نے حملہ بھی کیا تھا کورٹ کے اوپر. یہ بھی بھول گئے. فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں آپ کو شارٹ سنواؤں گا، انہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے. لیکن میں جو سوال تھا میرا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیمانڈ نہیں کی، جو آپ نے یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی اس کا کچھ ہونا چاہیے. بس انہوں نے کہا کہ اب عدلیہ کے اوپر خود منحصر ہے کہ وہ اپنا وقار جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کرے. ہاں جی، لیکن وہ تو بحال اسی طرح کرے گی کہ وہ اس کو، جو لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، صرف ایک دفعہ نہیں کیا، یہ ہر دفعہ. دیکھیں ایک چیز، ایک مثال قائم کر دی آصف علی زرداری کے پی ایچ ڈی لائر نے، جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، فاروق نائک صاحب.
انہیں وہ قوم کو طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ کس طرح ایک ٹرائل کو التوا میں رکھا جائے. یہی کام اس وقت مریم کر رہی ہے. 12 دفعہ حدیدیں جو ہے اپیئر نہیں ہوئی یا ایکسٹینشن کی درخواست دی کہ آج کی ہیئرنگ دی. کبھی ان کی طبیعت ناساز ہوتی تھی, کبھی کوئی اور بات ہوتی تھی, کبھی وہ گاڑیوں میں پتھر لے کے آ جاتی تھی, کبھی وہ جسٹس ارشد صاحب کی ویڈیو نکال کے اس کی بیسس کے اوپر کرتی ہے. اب جدید یہ دیا ڈرامہ رچا ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جب تک اس ملک میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں شروع ہوگی اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے فیصلہ نہیں کیا جائے گا, دیکھیے یہ ضرور یہ ہونا چاہیے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پروسیکیوشن میں کہیں پہ کمزوریاں ہیں, یا پھر آپ کو یقیناً ایسے ہی پھر احساس ہوتا ہے, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پھر دوبارہ کوئی ڈیل چل رہی ہے جہاں پہ شہباز شریف کو بھی بیل مل رہی ہے, حمزہ شہباز کو بھی بیل مل رہی ہے, مریم نواز صاحبہ کو بھی بیل مل رہی ہے. تو یہاں پہ تو لگتا ہے کہ شاید پروسیکیوشن اور اپوزیشن یا جو جن کے خلاف کیسز ہیں ان کے درمیان کوئی ڈیل ہے, یا پھر کوئی اور ڈیل ہے کہ بس ٹھیک ہے التوا پہ چلتا چلے. دیکھیے اس کے اندر بہت سارے مسائل آئے ہوئے. پہلی چیز یہ ہے, ہمارے لحاظ سے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کے پروسیکیوٹرز جو ہے وہ نیب کا چیئرمین یا ان کا بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے. ان کی پرفارمنس از بلو پار, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کر سکتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی, کون کرے گا؟ اعلیٰ عدلیہ کر سکتی ہے. بالکل دیکھیں نا, یا تو نیب کا چیئرمین خود کرے, اور اگر نیب کا چیئرمین یہ احاطہ نہیں کر رہا, دیکھیے کلوز اینڈ شٹ کیسز کہہ کے لائے جاتے. یہ کہا جاتا ہے پوری جے آئی ٹی کے اندر اتنی بڑی ٹریل دی ہوئی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ کلوز اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن جب عدالت میں آتے ہیں تو کوئی کیس کا فیصلہ ہی نہیں آتا, وہ چلتا رہتا ہے, اور اس کے بعد یہی لوگ جن پہ الزام لگا جاتا ہے وہ ہیرو نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے عزیر بلوچ جیسے لوگ, بالکل یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لیکیوناز نظر آتے ہیں, لیکن پھر ہمیں یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ہائپ اتنی کریٹ کر دیتے ہیں اتنے ہائی پروفائل کیسز میں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, سسلین مافیا ہے, گاڈ فادر ہے, لیکن اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں, تو پھر تکلیف تو ہوتی. تیمور ٹالپور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کی بھی گفتگو سن لی, علامہ صاحب کو بھی سن لیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ایک اور انہوں نے بات کی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو جتنی لیکس آ رہی ہیں, چاہے آڈیو لیکس ہوں یا پھر وہ جو سٹیٹمنٹ آف اوتھ کے تحت ایک لیک آئی ہے کہ جی آنریبل جسٹس چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب نے کسی کو فون کیا اور رانا شمیم صاحب نے اس کو ایک ایفیڈیوٹ کی شکل میں دے دیا, وہ بھی لندن جا کے. اس پر سوال جب کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو سنیے انہوں نے کیا جواب دیا. عدالت کے فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں, انہوں نے خود اس کا جائزہ لینا ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کی طرف سے اوپر سے پریشر کے تحت فیصلے کر رہے ہیں یا آئین و قانون کے تحت انصاف سے فیصلے. تیمور ٹالپور صاحب آپ کو سنائی دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک میں چاہوں گا کہ پہلے فواد چوہدری صاحب کی بھی بات سنی لیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ کون کرتا ہے, کیسے کر رہا ہے اور کس کی مدد سے کر رہا ہے, تاکہ پھر یہ کہ آپ کو دونوں کو کمپیریزن بھی مل جائے گا. ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی کابرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں. اپنی پارٹی کو بھی شاید قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کو وہ بنوا رہی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. جی تیمور ٹالپور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے کبھی ایسی روایات نہ سنی نہ دیکھی کہ وہ کہیں پہ, حالانکہ جب آڈیو سامنے آ گئیں شہباز شریف صاحب کی سابق جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ, اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت بردباری اور مطلب بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. کیا کہتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی اور جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ضمیر بھائی. پہلی بات تو مجھے ضمیر بھائی حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب بات کر رہے ہیں اداروں کی عزت کرنے کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے ہائیسٹ ریگارڈ کرنے والا ادارہ ہے نیشنل اسمبلی,
اس کے اندر ماؤں اور بہنوں کے سامنے جو گالیاں دی، وہ لوگ اداروں کی بات کر رہے ہیں، اداروں کا ان کو کیا فکر اور کیا ان کو پہچان اداروں کی، جن لوگوں نے اس مقدس ہاؤس کے اندر ایک دوسرے کے سر پہ انہوں نے کتابیں پھینکی، تو یہ کس قسم کی بات کریں؟ ان کو کوئی روایتوں کا پتہ نہیں ہے، غیر سیاسی لوگ ہیں. جہاں تک بات ان آڈیوز کی، تو ضمیر بھائی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ پچھلی الیکشن کس طرح ہوئی تھی. کم سے کم میں تو خود کینڈیڈیٹ تھا، ایم پی اے کا، میرے والد صاحب نیشنل پہ تھے، تو ہمیں تو کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ آپ کو تو جیتنے ہی نہیں دینے کیونکہ شامود قریشی سامنے کھڑا ہوا ہے. تو شامود قریشی صاحب تو اس ہر چیز کے باوجود بھی 70,000 کی لیڈ سے جو ہے ہم جیتے ہیں ان سے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، پریشر ٹیکٹکس آتے رہے ہیں، اور روایت رہی ہے ضمیر بھائی دنیا میں کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں چھپی ہے. آخر کار سچ جو ہے نا سامنے آتا ہے، کبھی کسی ویڈیو کی شکل میں آ جائے گا، کبھی کسی آڈیو کی شکل میں آ جائے گا، کبھی جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں سب چیزوں کو مینج کیا ہے، کبھی کبھار وہ خود آ کر بتاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کی تھی. جس طرح بھٹو صاحب کو جس نے پھانسی دی، اس نے کتنے عرصے کے بعد آ کے اپنی غلطی تسلیم کی، پر اس کے بعد وہ بھٹو صاحب تو واپس نہیں آ سکے. پاکستان لاسٹ اے گریٹ لیڈر. So these things are all going to come out. We know how these people came. Selectors نے کس طرح ان کو سلیکٹ کر کے اور ہم پہ مسلط کیا ہے. اور دیکھ لیں، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے پہلے کرپشن ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی ہوگی، پر یہ حشر تو کبھی نہیں تھا. کم سے کم جب ایک سیاستدان اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو ملک چلانا آتا ہے. یہ تو جی اللہ معاف کرے ڈرگ ایڈکٹ سارے جو ہے ساتھ کر کے ہم نے کیبنٹ میں اور اوپر بٹھا دیے، ان سے کیا ملک چڑھے گا؟ I would مطلب ٹیک ایکسیپشن، مطلب میں چاہوں گا کہ اس قسم کی ڈرگ ایڈکٹس والی بات مطلب نہ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ بہت ہی سمجھدار پولیٹیشین ہیں، I know. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ جی جسٹس ثاقب نثار صاحب کو یعنی کہ اب بتانا پڑے گا کہ وہ کیا اب فیصلے آزادانہ دیتے رہے یا انڈر پریشر دیتے رہے. ایک سوال اٹھ گیا ہے اعلیٰ عدلیہ پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ پہلے بھی آڈیوز آئیں اور اب کافی عرصے بعد کوئی آڈیو آئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف کی اور جسٹس قیوم کی آڈیو کے بعد ایک بہت طویل عرصے کے بعد ایک آڈیو آئی ہے. دیکھیے ضمیر بھائی، اگر گورنمنٹ سنسیئر ہوگی، پہلی بات تو معاف کیجیے گا میں ذرا شاید زیادہ بول گیا، اصل میں دیکھتا ہوں اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو، اپنے لوگوں کو غربت میں، تو وہ غصہ اندر پیدا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ذرا غصے میں ہم کچھ زیادہ بول جاتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے تھا. پر بہرحال جو ہے جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ آپ کس زمانے میں کس صدی میں چل رہے ہیں اور آج کی کیا کیا ٹیکنالوجی ہے. تو اگر گورنمنٹ سنسیئر ہوتی تو وہ آپ کو بہت کلیئر کٹ ان چیزوں کا فورینزک کرا کے ہر چیز بتا سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں تو میرے خیال سے ہم خود فورینزک کرا سکتے ہیں. وائی شوڈ وی ناٹ گیٹ دا فورینزک؟ حکومت تو نہیں کرے گی، حکومت تو یہ نہیں مانے گی وفاق کہ انہوں نے ان سب چیزوں میں اس طرح سے پریشرائز کرا ہے، تو وی شوڈ سمپلی گو فار فورینزک. اگر اتنی گورنمنٹ سنسیئر ہے اور مانتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مہربانی کر کے گیٹ اٹ ڈن. دال پوری جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ فورینزک کروا دیں. عدلیہ کو مطلب کہ ظاہری بات ہے سوال انہی پہ آیا ہے، تو اونس ان پہ ہے کہ وہ ونس اینڈ فار آل بتا دیں کہ یہ جس طرح اب کہا جا رہا ہے اور باقاعدہ ایکسپوز بھی کیا گیا ہے مختلف چینلز پر کہ یہ ایک پرانی تقریروں میں سے ٹکڑے لے کر جوڑے گئے ہیں. تیمور دیکھیے یہ تو ضمیر میں فورینزک والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. آپ اور میں گیس ورک کر سکتے ہیں، اندازے بتا سکتے ہیں، پر جب تک پورا فورینزک عدلیہ یا وفاقی حکومت نہیں کرائے گی تب تک کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہوگی. بالکل صحیح. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بائیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے درخواست کی ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ آفٹر آل چل کیا رہا ہے. اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ جو 33 جو قوانین پاس ہوئے ہیں یہ غیر آئینی ہیں اور اب ان کو چیلنج کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فورم پہ دوبارہ شامل ہوگی کہ نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. معاملہ ثاقب نثار صاحب آنریبل چیف جسٹس ریٹائرڈ کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اس کو بھی پلے اپ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بہت دکھی ہے ان کا دل کہ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کیا درخواست کی وہ ذرا سن لیں. تو میں تو انصاف کی توقع رکھتا ہوں
انصاف کا طلبگار ہوں. ٹیپ صحیح ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیں, ایفیڈیوٹ صحیح ہے نہیں ہے آپ دیکھ لیں. ایفیڈیوٹ بھی ایک سپریم کورٹ کے جج نے دیا, بلا کے پوچھیں اس سے. جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ایک جرنلسٹ سے دی, اس کو بلا کے پوچھیں. انصاف کے نظام پہ عوام کا اعتماد کون بحال کرے گا؟ یہ کام آج پاکستان کی سپریم کورٹ کا ہے. جی فردوس شمیم نقوی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ ان کو نہیں معلوم, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے کہ اس کو کلیئر کیا جائے. جی اصل میں اگر میں اس وقت ایک مثال دے دوں, سر امریکہ میں رہتے ہوئے ایک شخص جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے جن کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا, انہوں نے اس میں گئے نہیں اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ذہنی طور پہ صحیح نہیں, اور اس کے بعد وہی شخص صدر پاکستان بن جائے. اب یہ ایسی والی بات ہے کہ ایک موضوع کے اندر ایک شک و شبہات ڈالنے کے لیے ایک چیز سامنے رکھ دی گئی, انہی شخص کا خط تھا, وہی شخص بعد میں عہد لیتے ہیں, اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو مینٹلی صحیح نہیں ہے وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا. سوال اٹھ گیا, صحیح, اب فیصلہ کون کرے؟ یہ ان کا کام شاہد خاقان عباسی صاحب کا اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی اس انسٹیٹیوشن کے اوپر لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات پیدا کروا دیں, اور یہ کام وہ کر رہے ہیں. اب ہر دفعہ جب یہ کام شروع ہوتا ہے کہ مریم کی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے تو دادی جی کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آتے ہیں. شاید ان کو وہ دادی جی کے مور کو چور لے گئے والی گانا سب سے زیادہ یاد آتا ہوں, تو ان کو کوئی نہ کوئی نئی کہانی لانی ہوتی ہے. وہ ہر دفعہ ایک نئی کہانی لے کے آتی ہے, اور اس کے لیے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ پہ پریشر لے. میں سمجھتا ہوں اٹس ہائی ٹائم کہ دس ہول لاٹ از ایکسپوزڈ, the book is thrown at them and they are given what is due coming to them. اس سے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم نے ہر چیز کو اس کے اثرات سے پہچانتے. میرا تو یہ ہے کہ مجھے تو بڑی سیدھی بات ہے, مجھے خدا پہ یقین کس طرح ہے, مجھے پتہ ہے سورج نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مشرق سے نکال کے مغرب لے جائے, تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تو ان کو کیوں نہیں یقین آتا؟ ان کو بھی تو یقین ہونا چاہیے اداروں پہ, کیوں ایسے سوال اٹھا رہے ہیں؟ بھائی اگر کوئی ہے تو پورے پروف لے کے آئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹرڈ ہے یا صحیح ہے؟ ارے بھائی آپ کا اوپینین کیا؟ آپ کا تو ہر چیز پہ اوپینین ہوتا ہے. کیا آپ کو ارشد ملک کی ویڈیو صحیح لگ رہی ہے؟ کیا آپ کو شمیم صاحب کے اس کے اندر جو ان کے بیٹے کا بیان آیا اور جو کچھ آیا, ان کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے کتنے اچھے مراسم تھے نواز شریف کے ساتھ؟ کیا ان کو ایفیلیشن نہیں نظر آ رہی کہ آج وہ ان کو اس آدمی کا ضمیر 3 سال کے بعد جاگتا ہے؟ اس نے اس دن کیوں نہیں رپورٹ کیا تھا جس دن یہ کنورسیشن ہوئی تھی؟ یہ میرے سامنے کنورسیشن ہوئی ہے. بس کیا یہ سوالات نہیں پوچھے جاتے شاہد خاقان عباسی صاحب سے؟ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے, he doesn't even know how to ask the right questions. اس کو کہتے ہیں جاہل. اور جاہلوں کو بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ پڑھی ہوتی تو ابو جہل کا پتہ چل جاتا کہ ابو جہل کا خطاب کس کو دیا گیا تھا. رسول اللہ نے دیا تھا ابو جہل کا خطاب. کس کو دیا تھا؟ مکے کا سب سے کامل آدمی تھا, لیکن جب اس کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی, اتنی سادی بات نہیں آتی تھی کہ خدا واحد ہے, تو رسول اللہ نے اس کو ابو جہل کہا کہ جہالت کا باپ. اس قسم کی باتیں جب ایک سابق پرائم منسٹر کرتا ہے اور اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ جن کا نام وہ لے رہے ہیں شمیم صاحب, ان کا ماضی کا کردار کیا ہے, ان کی سیاسی ایفیلیشن کیا ہے. آج ہی میرے پاس ایک اسکینڈل آیا ہے ان کا. وہ کیا ہے جی؟ پرومیشن بیورو سے وہ میں دوں گا آپ کو ہی دوں گا. سب سے پہلے فکر نہیں کرے, ڈاکومنٹس پورے آ جائے. اٹ شوز دا کریکٹر آف دیٹ پرسن کہ انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل, جب ان کے صاحبزادے بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو صدر بنانے کی آفر کی گئی اور ان کی بہت زیادہ ایفیلیشن ہے, تو پھر تو ان کا جس آفس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی ان کوسچن آ گیا نا, تو ان کے بھی کنڈکٹ پہ تو بات ابھی بھی اٹھ سکتی. 3 سال کی خاموشی اس آدمی کے کریکٹر کی گواہی دیتے ہیں.
بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل شمیم نقوی. فردوس بھائی میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا پی ڈی ایم کا جو اس وقت جو آئندہ کا لایا عمل ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا آج ہم توقع کر رہے تھے کہ باقاعدہ اناؤنس کر دے گا کہ جی ہم نے یہ فلاں تاریخ کو لانگ مارچ کرنا ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، پھر استعفے دیں گے، یا پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اب 6 دسمبر کو انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے. تو ان کی کوشش شاید یہ بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو دوبارہ بیچ میں شامل کیا جائے. ضمیر بھائی اصل میں ان کے غبارے میں تھوڑی سی ہوا جو بھری، ان کو یہ نظر آیا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے مسئلے کے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ کمزور ہو گئی. صحیح. انہوں نے موومنٹ آن کر دیا. پھر انہیں دیکھا کہ لے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو معاملات پھر ویسے ہی چل رہے ہیں، جو معاملات گڑبڑ بھی ہوئے تھے وہ بھی سب صحیح ہوتے جا رہے ہیں. اچھا پھر موسم بھی خراب ہے، کوئی آدمی اسلام آباد کی سردی میں باہر دھرنا ڈال نہیں سکتا، تو دسمبر کا مہینہ بھی صحیح نہیں ہے، جنوری کا مہینہ بھی صحیح نہیں ہے، فروری کا مہینہ بھی صحیح نہیں ہے. تو 3 مہینے تو ہمیں ویسے مل گئے، یہ کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتے. آئے میں تو دعوت دیتا ہوں، آ جائے نا اسلام آباد، اگر آنا ہے آ جائے، جس کو شوق ہے آئے، ازمائے اسلام آباد کے موسم کو اور باہر ٹھنڈ کو ازمائے. لیکن فردوس بھائی آج انہوں نے جو ایک بڑی دلچسپ بات کی، خاص طور پر اسٹیٹ بینک کے، آپ ان معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جی باقاعدہ جو خود مختاری ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اسٹیٹ بینک کو اتنا پاورفل کر دیا کہ وہ چاہے جو بھی کرے، اور پھر آئی ایم ایف ڈکٹیشن کے تحت اسٹیٹ بینک کچھ بھی کرتا رہے، کوئی اس کو کوشچن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کا ایک جو ریپل ایفیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا اگر یہ سلوگن لے کر نکلتے ہیں تو عوام تو پریشان ہے، اور گیس بھی نہیں آ رہی ہے، بجلی مہنگی ہے، تیل مہنگا ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو نہیں کیا جا رہا آپ لوگوں سے. تو وہ ایک سینٹیمنٹ کو اس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ موومنٹ کریٹ کر سکیں. جی دیکھیے جو صورتحال ہے نا بڑی سمپل ہے، ابھی تو اس کا مجھے ایشو نہیں ہے. کوشچن یہ ہے بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. کب سے ہم نے بیگنگ بول لیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور کیوں آج بیگنگ کر رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور یہ جو ڈکٹیشن ہمیں مل رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں مل رہا ہے. اور جہاں تک اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے، میرے خیال سے میں آپ کے توسط سے سارے عوام سے کہوں گا، آٹونومی آف دا سینٹرل بینک آف اے کنٹری یہ سرچ کر لیں تو ان کو نظر آئے گا کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک، میجورٹی آف دا نیشن، انفیکٹ ناٹ اونلی میجورٹی، مور دین جن کنٹریز میں ڈیموکریسی ہے، مور دین 70% آف دوز کنٹریز، اس کے اندر سینٹرل بینکس آر آٹونومس مانیٹری پالیسی کے لیے. تو مانیٹری پالیسی میں کیا آتا ہے؟ بیسکلی انٹرسٹ ریٹ آتا ہے، بینکس کا ریزرو کیپٹل آتا ہے، اور ان کو بینکس کا کنٹرول پہ آتا ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں، کیا ساری جگہ آئی ایم ایف آ جاتی ہے؟ یہی تو صرف دی جا رہی ہے ان کو آٹونومی. وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس سے کہ اس کو ایک لانگ ٹرم پیرائے میں دیکھا جاتا ہے، اور وہ چینج آف پولیٹیکل گورنمنٹ سے اس کو سبسرویٹ نہیں کرنا چاہتے. میرا پوائنٹ آف ویو دس از ڈفرنٹ. I personally believe کہ for a country like Pakistan, the state bank cannot be independent. It is just too important a thing where a political government کبھی نہیں فنکشن کر سکے گی صحیح طریقے سے جب تک اس کے پاس اسٹیٹ بینک کا نہیں ہو. ڈسپائٹ کہ یہ ویو رکھتے ہیں، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. بالکل فردوس بھائی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے پاس شاید اس وقت چوائس، لیکن آپ نے اپنا انڈیپینڈنٹ ویو بھی دے دیا. لیکن بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی ذرا بتائیں کہ اگر ہمارے قرضے جو ہے وہ آج سے 3.5 سال پہلے 29.8 ٹریلین روپیز تھے اور آج 47.8 ٹریلین روپیز ہیں، تو وہ 3.5 سال میں کچھ کارکردگی کے اوپر سوالات تو اٹھتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج پوچھا گیا کہ جناب مہنگائی
سے عوام پریشان ہے, اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا زور بھی اسی پہ ہے کہ اگر وہ جو لانگ مارچ لے کر آتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہی سلوگن اس وقت تک ان کے ساتھ ہو کہ مہنگائی میں عوام پس رہی ہے. ویسے تو وہ دیر کرتے ہی جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. شاید پی ڈی ایم کی یہ بھی کوشش ہے, اور ہمارے ذرائع نے بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم کے فورم پر وہ لانا چاہتے ہیں, تاکہ جو بھی احتجاج آئندہ اختیار کیا جائے گا, احتجاج کی جو بھی نوعیت ہوگی اس میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. یہ کوشش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں, تو ان کا کیا جواب تھا, یہ سن لیں. مہنگائی کی صورتحال جب تک یہ حکومت ہے کنٹرول نہیں ہوگی. اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم ایک بہت خوبصورت تدبیر اور حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جی, ہمیں ناظرین بریک میں جوائن کیا ہے شہباز رانا, سینئر اکنامک جرنلسٹ ہیں, بہت عرصے سے اکنامک رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس ٹی وی پر. بہت بہت شکریہ شہباز رانا. شہباز رانا, ایک تو مولانا صاحب کی گفتگو سن لی, انہوں نے کہا بھئی مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہے جب تک آپ اس نااہل حکومت کو گھر نہ بھیجیں. دوسری بات یہ کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرضے جو ہیں وہ پچھلے 3.5 سال میں تقریباً 18 ٹریلین روپیز جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا صورتحال کیا ہے؟ جو مولانا نے بتایا یہی حل ہے یا اس کے اور بھی کوئی پالیسی میز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں سن رہا تھا آج شوکت ترین صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کی اور آج بھی وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ جناب ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بہتری آ جائے گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا ضمیر صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے وہ تو ایک سیاسی بیان ہے کہ حکومت جب تک گھر نہیں جائے گی تب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس میں حکومت پاکستان کا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی اور کل پی ایم ایل این کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو مہنگائی پچھلے 3 سال سے ہو رہی ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو پالیسیز امپلیمنٹ کر رہی ہے, جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور کئی دفعہ ہوا, گیس کی قیمتوں میں اضافہ 2019 میں ہوا, اس کے بعد اچھے خاصے اس حکومت نے ٹیکسز لگائے, اور ان سب سے بڑھ کر جو بنیادی بات ہے جو روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 43-44% کمی ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت کوئی 113-115 ڈالر فی بیرل تھی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے, یا پی ایم ایل این کے ٹائم پہ, تب بھی جو پاکستان میں جو تیل کی قیمتیں تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. آج عالمی منڈی میں 80-82 ڈالر کا آپ کو ایک بیرل ملتا ہے, اور پاکستان میں جو تیل ہے وہ 146 روپے کا ملتا ہے. تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ روپے کی قدر میں کمی ہونا ہے. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اور یہ سلسلہ بھی رکے گا نہیں. حکومت پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور یہ معاہدہ ابھی حتمی نہیں ہے, اس میں حکومت پاکستان نے کچھ اقدامات کرنے ہیں, وہ اقدامات کرے گی تو آئی ایم ایف کا قرضہ ملے گا. تو وہ جو اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے جس میں 20 روپے فی لیٹر جو پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہونا ہے, سیلز ٹیکس جو ابھی 0 پہ ہے پیٹرول کے اوپر وہ 17% کے قریب چلا جائے گا. اسی طرح کوئی باقی کو 350 ارب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکسز لگیں گے, روپے کی قدر میں بھی اسی طرح اوپر نیچے ہوتی رہے گی. تو شہباز پیٹرول فی لیٹر کتنے پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں پیٹرول میں آج کی قیمت کے اوپر بات کر رہا ہوں, اب اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اور بات ہے. صحیح. آج اگر ہم بات کریں جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے 146 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے ہمارا, تو اس میں 20 روپے تو سیدھا اضافہ پیٹرولیم لیوی کا ہونا ہے, تو 166 ہو گیا. جی ایس ٹی آج آپ کا 0 ہے, 17% آپ اس کو کرتے ہیں, تو اس کے اوپر تقریباً آپ 20-22 روپے اور ڈال رہے ہیں. یہ میں کانسٹنٹ پہ بات کروں کہ پرائس اگر یہی رہتی ہے تو اس لحاظ سے تو آپ کا کوئی پیٹرول جا رہا ہے 180-150 روپے فی لیٹر. لیکن اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوتی ہے, اس کے ساتھ حکومت ٹیکس بڑھاتی ہے, تو پھر شاید 30-40 روپے کی بجائے کچھ کم اضافہ ہو جائے. ہم حتمی طور پر اس کے اوپر کوئی بات کہی نہیں جا سکتی, کیونکہ 15 دن بعد یا 1 ماہ بعد عالمی منڈی کیسے بیہیو کرتی ہے کسی کو نہیں پتا. دوسرا آپ نے ٹیکسز کی بات کی,
सॉरी कर्जे मैं शहबाज मैं कंक्लूजन चाहता हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन आई नो यू हैव मतलब अ लॉट, जो समझ सुनने वाले समझ भी गए हैं कि पॉलिसीज का मामला था। जी फिरदौस भाई कैसे देखते हैं? शहबाज राना ने आप भी बता दिया कि मामला क्या है, कुछ पॉलिसीज का इशू है, कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स का इम्पैक्ट है। आई विल नॉट डिबेट इट, मैं समझता हूँ व्हाट ही स्टेटेड इज करेक्ट, लेकिन जो बात आपने सवाल उनसे मुकम्मल नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब आपका 100 रुपए का डॉलर था तो आपका कर्ज 100 रुपए था। जब 175 रुपए का डॉलर हो गया तो डॉलर तो एक ही रहा, लेकिन कर्जा रुपए में 175 रुपए का। सही। तो जब आप कर्जे को देख रहे हैं तो पहले तो एडजस्टमेंट तो आप वो कर लीजिए रुपी फॉर्म में जब देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। सही। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जनरली देखना है कर्जों का पाकिस्तान में डॉलर के फॉर्म के अंदर, तो आपको 2-3 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो आप कर लीजिए। एक तो ये कि पाकिस्तान के अपने पैसे कितने थे इन रिजर्व्स, और कर्जा उस वक्त कितना था, आज जो है कितने रिजर्व्स है और कर्जा कितना है। वो जो आपके रिजर्व्स है उनको एडजस्ट करके नेट कर्जा निकाल ले तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस हुकूमत ने कर्ज उतारा है या कर्ज और चढ़ाया है। ये जो रुपये का फर्क है वो वजह है डिवैल्यूएशन प्राइमरीली। और ये अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हुकूमत कर्जा ले रही है, लेकिन लोकल बैंकों से लोकल डेट इज इंक्रीजिंग। सही, बिल्कुल सही। इस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। से फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।